बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इन दिनों बड़ी पॉपुलर किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं जो अवाम के दिल की बातें हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ रही हैं टूवर्ड्स अमेरिका उसके हमेशा से शाकी रहे हैं। और जो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डे तक और हर चीज़ तक अमेरिका के सपुर्द कर दी थी, उससे पीछे ज़िया-उल हक़ साहब ने जो अमरीकी जो जहाद था उसको बहरहाल इसे इस्लामी जहाद का नाम दिया, उसके ऊपर कंबल डाला और अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ी। और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने फिर जो कुछ बर्दाश्त किया, यानी रशिया के ख़िलाफ़, रशियन ब्लॉक या रशिया के ख़िलाफ़, वो भी पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो उस चीज़ों को पसंद नहीं करती। हाँ, वो जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर उस वजह से जो इस्लामाइजेशन हुई, हिलरी क्लिंटन का बयान अपनी जगह के ऊपर है कि किस तरह करके फंडिंग हुई, किस तरह करके सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान में हर 10 किलोमीटर बाद, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो मदारस कायम किए गए खुसूसन KPK वाली साइड के ऊपर। और फिर जो लोगों की गुर्बत दूर करने के बजाय पाकिस्तान ने जो था लोगों के बच्चों को बारूद में ढाला। दूसरे अल्फाज में उनको सिपाही चाहिए थे, जहाँ मुजाहिदीन चाहिए थे। तो चूँकि वो रीजन के लोग थे, पठानों का या पख्तूनों का ये शिकवा बहरहाल अगर है तो ये अपने तौर पर बजा है। तो वो हमने उस तरह करके मतलब पैसे कमाए, सीधी सी बात है। और ज़िया-उल हक़ साहब के वालिद साहब जो थे वो एक इमाम मस्जिद हुआ करते थे, और अब ज़िया-उल हक़ साहब के जो बच्चे हैं वो उनके पास वो क्या कहते हैं कि अरबों खरबों रुपए किस तरह है, उनका गुज़र बसर किस तरह होता है, ये ना कोई पूछ सकता है और ना किसी को बताने ने कभी कोई ज़हमत गवारा की। इसी तरह जो अख्तर अब्दुर्रहमान साहब थे, उनके बच्चे पेप्सी के मालिक हैं, शुगर मिलों के मालिक हैं, हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर। इनके ठाठ आप जाके देखें, इनके घर में जो एक्सटेंशंस हैं, ये टेलीफोन एक्सटेंशन नहीं, वो 100 से ज़्यादा है। यानी इतना बड़ा घर है, पॉइंट्स जहाँ पर कोई फ़ोन सुन सकता है। तो मैं सिर्फ ये जो बरक़ात थी जहाद की, मैं वो आपको गिनवा रहा हूँ। तो लोग इस वजह से इनको पसंद नहीं करते। फिर मतलब अमेरिका, यानी टूवर्ड्स अमेरिका, अमेरिकन ने फिर इसके ख़िलाफ़ एक कंपेन भी चलाई थी कि पाकिस्तान ने हमसे क्या क्या फ़ायदे उठाए, किन्नों से लेके ये जो दुनिया की बेहतरीन गंदम पाकिस्तान अब उगा रहा है, या जब उगाया करता था, या चले ये भी कह लें उगा रहा है, तो ये बीज हमने दिया, बेहतरीन किन्नों हमारी वजह से है, फ़लाँ ये टेक्नोलॉजी, फ़लाँ टेक्नोलॉजी हमारी वजह से है। इस तरह करके उन्होंने एक कंपेन भी शुरू की थी। हमने वो हमारे, अगर आप देहातों में अगर आप भी जाएँ ना आप, तो वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के तामन से खाले पके हुए हैं। तो ये अपनी जगह पे उनकी मोहब्बतें अनायतें अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके इव्ज़ पाकिस्तान ने उनको बहुत बड़ी सर्विसेज भी दी हुई हैं। तो बडबीर का अड्डा, अयूब खान साहब का दौर, लियाकत अली खान साहब क्यों कत्ल हुए, तो इन सारी चीज़ को ज़हन में रखते हुए इमरान खान साहब, सियासतदान तो अच्छा वही होता है ना कि जिसको पता हो कि अवाम की नब्ज़ इस वक्त क्या कह रही है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब आज तक जो उनको जो तबर्रे मिलते हैं कौम की तरफ से, ज़िया-उल हक़ साहब को जो आज तक तनकीद का बर्दाश्त करना पड़ता, सामना करना पड़ता है कि हीरोइन उनकी वजह से आई, सोसाइटी का फैब्रिक टूट गया, ये इंतहा पसंदी जो है वो इस खौफनाक हद तक पाकिस्तान में आई, शिया सुन्नी फसादात। क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान तो प्रॉक्सी वार बना हुआ था ना, वो वाली जगह कि मैदान जंग बना हुआ था सऊदी इस्लाम और ईरानी इस्लाम का। तो सऊदी अरब और ईरान जो है उनकी जो दुश्मनी थी वो यहाँ पर वो सरजाइल कर रही थी, या आ रहा था कि सऊदी अरब को नुकसान जो है वो अमेरिका की जंग सऊदी अरब पाकिस्तान के ज़रिए यहाँ से लड़ रहा है, मदरसे बना के फंडिंग करके। तो फिर ईरानियों ने अमेरिका की नफ़रत, सऊदी अरब की नफ़रत इधर से निकाल दी। तो शिया सुन्नी फसादात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुए। तो इमरान खान साहब पॉपुलर पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि वो अमेरिका को अड्डे नहीं हमने देने। उन्होंने ना सिर्फ एक इंटरव्यू दिया HBO को, मुझे तो HBO को इंटरव्यू देना आज तक समझ नहीं आया। बहरहाल एक पर्पज़ होता है, वो सर्व करना होता है कि यार कि चलें कहीं पे भी बात की, यानी बात करनी बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाती है, मैसेज कन्वे करना ज़रूरी होता है। तो ये एक मैसेज, ये पाकिस्तान की रियासत की कोई पॉलिसी है, तो वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिल वक्त जो सामने चीज़ नज़र आ रही है वो आ रही है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो पहले दिन से उनको हम तालिबान खान भी कहते हैं लोग यहाँ पर, जो हमारे लेफ़्ट के जो दोस्त अहबाब है वो इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि जी कि तालिबान को उधर खुलने का मौका मिलना चाहिए। ये जो ड्रोन के ज़रिए आपने रैली भी एक दफ़ा निकाली थी, वो जो टल तक गई थी, टल नहीं एक और जगह है,
یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ہے. بہرحال وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا, میرے ذہن میں آئے گی جگہ, میں خود وہاں تک گیا تھا. تو وہ ریلی نکالی تھی انہوں نے. تو یہ عوام کے سینٹیمنٹس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس لیے پاپولر پالیٹکس کیا کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بندہ اس طرح کا وزیر اعظم کوئی آ سکتا ہے. یہ بیسیکلی جو یوتھیاز ہمارے ہیں, یہ ان کو ایک بہت بڑا ہتھیار مل رہا ہے یہ کہنے کا کہ عمران خان وہ بندہ ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کیا. جس طرح مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں نا کہ یار کہ پاکستان کو جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے تو امریکہ کا دباؤ مسترد کیا تھا, وہ ان کے کریڈٹ میں بات لے کے جاتے ہیں. تو پاکستان میں تو امریکہ کو انکار کرنا بڑا مشکل کام ہے, پریز مشرف صاحب نہیں کر سکے تھے. تو یہ وہ ایک پالیٹکس کھیل رہے ہیں کہ صرف جو ان کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک نعرہ رہے کہ بڑا دلیر خان. اور دوسری پاپولر پالیٹکس کیا ہے کہ جو ہمارے رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ان کو راضی کرنا. آج وہ کوئی سنا ہے ایک اور ویڈیو آ گئی ہے مفتی کبھی خان صاحب کی, برحال وہ اپنی جگہ پہ. تو رائٹ ونگ بہت خوش ہوتا ہے ہمارا کہ یار کہ عورت پورے کپڑوں میں ہونی چاہیے. تو خان صاحب نے وہ جو بات کہی کہ جی کہ اگر عورت اگر اس کے کپڑے سکڑے ہوئے ہوں گے, مختصر کپڑے ہوں گے جسم کے اوپر, تو پھر جو ہے وہ کوئی مرد تو پھر اس کے اندر تو جذبات بڑھیں گی انٹل انلیس کہ وہ رپورٹ نہ ہو. تو یہ دو بڑی پاپولر چیزیں انہوں نے باتیں کی ہیں اور یہ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت کی ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے, اس کا جائزہ لینا ہے کہ ریالٹی کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا اچھا کر دیا, انکار کر دیا, فوجی اڈے نہیں دینے. وجہ انہوں نے بتا دی ہے کالم لکھ کے کہ 70,000 بندہ ہمارا مارا گیا, اتنے عراق میں امریکی فوجی نہیں مرے جتنے پاکستانی ہمارے شہید ہوئے. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. نہیں دیں, ہماری سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. دوسرا اچھا موقف. تیسری بات کہ جی کہ طالبان وہاں پر اگر بدامنی ہوگی تو پھر طالبان تو ریئیکشن ہم سے لیں گے نا اگر وہاں پر. پہلی بات یہ ہے, اب آ جائے کہ اس کے حقائق کیا ہیں کہ عمران خان صاحب میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو, یہاں پر امریکہ دندناتا پھرے, کوئی نہیں چاہتا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا الٹرنیٹ حل ہے, عمران خان صاحب کے پاس اس کا کوئی دوسرا حل ہے؟ کیوں یہ خطرہ ہمارے لیے کیوں ہے کہ وہاں پر طالبان اگر آ کے بیٹھیں گے تو یہاں پر چوڑے ہو کے لوگ پھرنے والے بہت ہیں. مجھے ابھی ایک دوست بتا رہا تھا کہ پاکستان کی ماڈرن ترین جماعت اسلامی ہے. جب وہاں پر طالبان تھے, پاکستان میں TTP تھی, یہاں پر دندنا رہی تھی, اور افغانستان میں طالبان جو تھے وہ لڑ رہے تھے یا اپنے زوروں پہ تھے, تو پھر یہاں پر طے ہو رہا تھا, منصورہ میں بیٹھ کے لوگ کر رہے تھے. یہ میں کوٹر آپ کو ایک جماعت اسلامی کے ایک بندے کی بات بتا رہا ہوں, تائب شدہ جماعت اسلامی کا بندہ, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہاں پہ بحث ہوتی تھی کہ پنجاب کا خلیفہ کون ہوگا, لاہور کا خلیفہ کون ہوگا. تو اس طرح کی گلبدین حکمت یار صاحب کی ان کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو اسی طرح جو ادھر کے طالبان ہیں وہ ادھر کے طالبان کے ساتھ جو ان کی محبتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, اور وہ ادھر کے طالبان کو ہی اپنا امیر مقرر سمجھتے ہیں. تو پاکستان نے یہ جو جنگ لڑی ہے, ہمیں اس کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں, یا کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو اڈے حوالے کر دینے چاہیے. بات صرف اتنی سمجھیں, عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 70 سال جو ہیں, 70 سال نہیں کہ اتنے سال جو امریکہ دنیا کی سپر پاور بن کے, اور بڑی بڑی جو فوجی اور حربی مشینیں ہوتی ہیں, ٹینک, توپیں, بندوقیں, جہاز اور میزائل, ہر چیز رکھ کے وہاں پر فتح یاب نہیں ہو سکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تعریف ابھی ہونا باقی ہے کہ امریکہ وہاں پہ فتح یاب ہے یا نہیں ہے. یہ ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے, لیکن وہاں سے جب امریکہ نکلے گا تو وہ کیا پوری طرح نکل جائے گا, یہ چیزیں بحث طلب ہیں. وہاں پر وہ بیٹھ کے نگرانی کرے گا. انہوں نے سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کا وہاں پہ تحفظ کرنا ہے. لیکن اگر کل کو وہاں پر طالبان آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اقتدار میں آ جاتے ہیں, تو کیا ان کے اثرات پاکستان پر مرتب نہیں ہوں گے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے, کیونکہ یہاں پر تو ہم لاہور میں, کراچی میں عدالتیں ان دنوں لگی دیکھ چکے ہیں جب پاکستان کی فوج ان طالبان کے خلاف, TTP کے خلاف لڑ رہی تھی. تو ایک بات یہ کہ دوسرا پاپولر سٹانس یہ کہ پاکستان کی فوج تو اڈے دینے کے لیے تیار ہے. وہ مشروط اجازت کہہ رہی ہے کہ جی کہ ہمیں آپریشنل آپ اعتماد میں لیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کن کے خلاف حملے کر رہے ہیں, کن کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں, اور انٹیلیجنس سے شیئرنگ ہوگی. ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ان کو اڈے دینے کے لیے پاکستان کی فوج تیار ہے. لیکن عمران خان صاحب اگین پاپولر پالیٹکس کہ جب بات پاکستان کے مفادات کی آئی تو میں جرنیلاں نہیں سنی. یہ اس بات کو سمجھیں, یہ پاکستان کے, میرا خیال ہے کہ یہ مفاد کے خلاف جاتی ہے بات. یہ باتیں اس طرح کر کے, اگر تو یہ میسیجنگ ہے پاکستان کی پوری اسٹیٹ کی جو کہ نظر نہیں آ رہی,
اگر تو ہے تو ویری ویری گڈ کہ پاکستان، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ فوج یہ کہہ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب آپ یہ کہیں ہم نے مطلوبہ ٹارگٹ یہ والا ہے ہمارا، ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. اگر آپ یہ رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی بیٹسمین ہی کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تو دین ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا واقعی اختلاف ہے اس کے اوپر کہ فوج کہہ رہی ہے کہ اوکے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور فوج جب کہہ رہی ہے تو اس کو پاس پوری انفارمیشن ہے، پورا ان پٹ ہے. عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی سطحی بات ہے، اس کے پاس اگلا حل نہیں ہے. تو پھر وہ صرف اپنے ووٹر کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت میرے کو نہیں چلنی اور یہ کسی بھی وقت دھڑام چھو ہو جانی ہے، ٹوٹ پھٹ جانی ہے حکومت، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. بچنا ہی کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. کیوں نہیں بچنا؟ وہ اس پر بڑی دفعہ بحث ہو چکی ہے کہ ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. ذہن میں رکھیں یہ والی بات. تو پھر وہ اپنی مستقبل کی پیش بندی کر رہے ہیں، صف بندی کر رہے ہیں کہ میں کل کو لوگوں میں جا کے بات یہ کہوں گا کہ میں امریکہ کو اڈے دینے کے مخالف تھا، میرے ساتھ وہ ہوا جو بھٹو کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا. یہ باتیں عمران خان صاحب کی یا تو یہ کریں گے جو نظر آ رہی ہیں، یہ والی کرنے جا رہے ہیں. خطرناک باتیں ہیں، اور ان کا خمیازہ اگر بھٹو نہیں بچ سکے، اگر یہ باتیں اگر سچ ہیں، اگر یہ متھ جو ہے اگر ہے، تو نواز شریف صاحب کا جو پہلا اختلاف ہوا تھا وہ افغانستان والی پالیسی کے اوپر ہوا تھا، اور پھر رئیس شریف صاحب کے دور میں، اور پھر جب دوسرا اختلاف ہوا تھا وہ سی پیک کے اوپر ہوا تھا. تو وہ سی پیک کو کس طرح اور سے ہینڈل کرنا چاہتے تھے. تو عمران خان صاحب اگر اسی رستے پہ چل رہے ہیں تو یہ مطلب اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نیک نیتی نظر نہیں آ رہی. اس کے پیچھے نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ چونکہ ناکام ہو چکے ہیں ڈیلیور کرنے میں، تو پھر اب آپ اس طرح کا پنگا کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا فساد برپا کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو آپ پاکستان کے میدانوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، ٹویٹروں میں، تقریروں میں، مذاکروں میں آپ اور آپ کے ہواری بیٹھ کے کہے کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے چلنے نہیں دیا کیونکہ یہ امریکہ کو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں یہ کریں گے، اور یہ ماضی میں کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب. آپ ویڈیوز نکال کے صرف گوگل پہ جائیں اور لکھیں کہ عمران خان اگینسٹ پاکستان آرمی، لکھیں عمران خان اسپیچ اگینسٹ ISI، سامنے آ جائے گی، نو پرابلم آ جائے گی، آپ دیکھ لیں گے. تو عمران خان صاحب شاید پالیٹکس میں آگ سے کھیلنا چاہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، اور پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں، اور جس میں پاکستان کی ریاست کا مفاد جو ہے وہ شاید ہرٹ ہوگا، شاید پاکستان کمپرومائز ہوگا. تو کیونکہ اس بیان کے بعد جب وزیر اعظم اس طرح کھل کے باتیں کرے تو پھر جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جب وہ معاہدے کرتی ہے یا بات کرتی ہے تو وہ بڑی ریئلسٹکلی ہو کے کرتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے کرتی ہے. افسانے اور جو ہوتی ہیں نا کہانیاں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، اس کی پریکٹیکل لائف کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے. پریکٹیکلی چیزیں کس طرح فیس کرنی پڑتی ہیں یہ اور باتیں، افسانوی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. کسی کو ہیرو بنا کے پیش کرنا بڑا آسان ہے، لیکن مشکل صورتحال سے نکلنا، راستہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسری بات، اینڈ پہ بات لمبی ہو رہی ہے، خواتین مختصر لباس والی بات کیا جی کہ مختصر لباس. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگین پاکستان کی رائٹ ونگ کو رام کرنے کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے یا پیس کرنے کے لیے جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ میرا یہ خیال ہے کہ سوال یہ ان سے ضرور بنتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں. پاکستان میں یہ کب سے کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو خواتین ہیں وہ مختصر لباس پہن کے باہر پھریں؟ کسی سڑک پہ مجھے آپ دکھا دیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ شارٹس پہن کے، بکنی پہن کے، یا مطلب اس لیول کی تو واہیاتی پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے، اس طرح کا کلچر نہیں. میں واہیاتی اگین وہ ان کے نزدیک نہیں ہوگی، لیکن پاکستان میں تو اس کو یہی لچرپن ہی سمجھا جاتا ہے کہ جب اتنے مختصر کپڑے جتنے وزیر اعظم صاحب کو کہتے ہیں، کون پاندہ ہے حضور یہاں پہ؟ اور یہاں پر جو مدرسوں میں ہمارے میل سٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، یہ جو عزیز الرحمان صاحب پکڑے گئے ہیں، یہ مدرسہ دارالعلوم منظوری اس طرح کر کے جو نام ہے صدر والا لاہور میں، تو یہ کون سے کپڑے جو ہیں یہ شارٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں؟ یہ میرے پاس ایک فہرست پڑی ہوئی ہے، ساؤتھ افریقہ، بوتسوانا، پتہ نہیں یہ افریقہ کے عجیب و غریب سے نام ہیں جن میں سویڈن چھٹے نمبر پر ہے. یعنی کہ وہ جو جہاں پر لباس اور وہ ہے کیا کہتے ہیں مختصر لباس پہنا جاتا ہے، جہاں پر اس طرح کا کلچر ہے. سویڈن اسکینڈینیوین ان کنٹریز میں ہے جہاں پر بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا مادر پدر آزادی ہے، چلے یوں ہی کہہ لیں، تو وہاں پر ہے 63% ریشو ہے وہاں پر یہ ریپس کی. ادروائز اگر میں آپ کو پاکستان میں روزانہ 11 خواتین جو ہیں ان کے ساتھ یہ ریپ ہوتا ہے، اور پاکستان میں
اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ وزیر اعظم صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے، لوگ نہیں جاتے تھانوں کچہریوں میں. اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہو جائے تو لوگ، کلچر اس طرح کا ہے اور ہمارا قانون اس طرح کا ہے کہ انصاف تو دے نہیں پاتا، ذلالت وکھری ہو جاتی ہے یہاں پر، تو لوگ پی جاتے ہیں اپنی وہ عزت بچانے کے لیے. یہ باہر بات نکالتے نہیں ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ کیا ہو گیا. پھر بھی اس کے باوجود، اس کلچر کے باوجود، جہاں پر قانون اور انصاف نہیں ہے، قانون ساتھ نہیں دیتا وکٹم کا. یار جہاں پر وزیر اعظم نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ وکٹم بلیمنگ کرتا ہے کہ جی ریپ ہوا تو پھر کڑی نے کپڑے نہیں ٹھیک پائے ہوں گے، تو وہاں پر پولیس کیا انصاف دے گی؟ ایک موٹی سی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. تو وہاں پر 11 خواتین اس کے باوجود روزانہ رپورٹ ہوتی ہے. انڈیا میں 32,559 کیس 2019 میں رپورٹ ہوئے ہیں. وہاں پر کتنی کی واہی آتی ہے؟ وہاں پر ساڑیاں لوگ پہنتے ہیں، اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، مطلب کوئی وہ بکنی شکنی پہن کے وہ فلموں میں ہوتا ہوگا، آپ نظر آتا ہوگا، لیکن عام انڈینس کی زندگی تو جا کے دیکھیں. اسی طرح امریکہ میں تو اس طرح کا 98,213. تو بات یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ جی کہ ریپ سے لباس کا تعلق نہیں ہے. جنہوں نے نہیں کرنا وہ نہیں کرتے، اور جنہوں نے کرنا ہے وہ بچوں کو نہیں چھوڑتے، لڑکوں کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یا یہ کیوں ہے؟ یہ محض صرف کم کپڑوں پہ اوپر ڈال دینا، یہ بات میرا خیال ہے غلط ہے، زیادتی ہے. اور عمران خان صاحب یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ رائٹسٹ ہے، اس پہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. لیکن وہ سوچے سمجھے بغیر اس کو، جب آپ کہیں کہ جی چھوٹی عورتیں لباس نہیں ٹھیک پہنتی، تو پاکستان میں تو پھر وہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کو باہر ہی نکلنا چاہیے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں پاپولر پالیٹکس، اور اس میں وہ ہمارے سماجی مسائل کو بھی تئی کی جئی پھیر رہے ہیں اس کی، کہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ 50% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ اپنے ہاتھ گٹے گٹے توڑ کے گھروں میں بیٹھی رہے، اور وہ کسی کی مرہون منت رہے کہ وہ اس کی نقل و حرکت کے لیے، باقی کام تو آپ چھوڑ دیں تو آپ نے کیا ترقی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جب جنگ و جدل جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، پاکستان حالت جنگ میں ہے، جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے. جب جنگ چھڑی ہوتی ہے تو پھر عورتیں محض جنگ پر مردوں کے ساتھ لڑتی ہیں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، یہ اسلامی تاریخ بھی ایسے ہی ہے. تو اگر عورت جو ہے وہ، اگر آپ نے اس کو یہ اس طرح کی فضول سی بات کر کے اس کو گھروں میں قید کرنا ہے، تو پھر آپ کی غربت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ بات لکھ لیجئے، یہ بات طے ہے. مطلب میں اچھا کام کرنے والی خواتین جو ہیں وہ عجیب طرح سے نفرت ہے یار، اس سوسائٹی میں قابل قبولیت ہی نہیں ہے ان کی. بہرحال یہ کام میرا نہیں ہے ان کا، بہرحال یہ کام جو سوسائٹی نے اس کو سوچنا ہے. لیکن عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، ووٹ حاصل کرو. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. تو آگے انہوں نے اگر سیاست پاکستان میں کرنی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا ہیرو بن کے امریکہ کے ساتھ ٹکر لینے والا، وہ کیا ہے جی، سلطان صلاح الدین ایوبی، امریکہ کے ساتھ ٹکر لینے والا، اس طرح کا کوئی وہ اپنا لینا چاہتے ہیں لیبل، اور جناب لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. جس طرح 22 سال انہوں نے بیوقوف بنایا کہ میں پاکستان چنی پادنی پاکستان کو بدل کے رکھ دوں گا، یہ کر دیں. بدلیا پاکستان کہ عورت جو ہے یہ بدلا ہے پاکستان. اور تنگ کپڑے ہوں نے. عمران خان صاحب کوئی تنگ اور کوئی چھوٹے کپڑوں والی عورت پاکستان کی کسی گلی بازار سڑک میں پھرتی دیکھیں تو اپنے ٹویٹر سے اس کی تصویر ضرور شیئر کیجیے گا، ورنہ یہ بونگیاں مارنی چھوڑ دیں. کام کر کے دکھائیں، لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. کام آپ سے ہوتا نہیں ہے، الٹیاں سیدھیاں حرکتیں کری جا رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، آپ جانیں اور قوم جانے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.